रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को आने वाले फितनों से, हालात से बाखबर करते थे, इसलिए कि हालात से बाखबर होना हालात से बचाव का एक जरिया है। जिसे पता हो कि कल क्या होने वाला है तो वो अपनी जान बचाएगा, और जिसे इल्म ही ना हो, अंदाजा ही ना हो, वो अचानक किसी ऐसे फितने का शिकार हो सकता है जिससे बचना जरूरी था। फिर फितनों के बारे में इल्म ना हो, बाज फितने बंदे को कुफर तक धकेल के ले जाते हैं। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों के मुतअल्लिक खबर देते हुए फरमाया था कि फितनन का कितअम मुज़लिमिल लैल, कि अनकरीब इस कदर फितने होंगे और खौफनाक फितने होंगे कि जिस तरह रात की अंधेरी टुकड़ियां होती हैं। उन दिनों लोगों के ईमानी हालात इस कदर नरम हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। युस्बिहुर रजुलु मुअमिनन व युमसी काफिरा, सुबह जब उठा था तो बंदा मोमिन था, लेकिन दिन में किसी ऐसे फितने का शिकार हो गया कि युमसी काफिरा, शाम तक काफिर हो गया। युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा, दिन भर अपने ईमान को बचा कर रखा, शाम को मोमिन था, रात अचानक किसी ऐसे फितने का शिकार हो गया कि सुबह उठा तो काफिर था। यबीउर रजुलु दीनहु बिअरदिद दुनिया, लोगों की दीन से दिलचस्पी और वाबस्तगी इस कदर कमजोर हो जाएगी, अहमियत ही लोगों के नजदीक दीन की बाकी नहीं रहेगी कि यबीउर रजुलु दीनहु बिअरदिद दुनिया, बंदा दुनिया के थोड़े से मफाद के लिए अपने दीन को बेच डालेगा। तो ऐसे फितनों के बारे में खबरदार बंदा वही रह सकता है जिसे फितनों का इल्म हो। यही वजह है कि हजरत हुज़ैफा बिन उसैद अल-गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्तकबिल की खुशहाली, नेकी और खैर के मुतअल्लिक पूछते थे, और मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर के मुतअल्लिक पूछता था। शायद यही वजह है कि फितनों के मुतअल्लिक ज्यादातर अहादीस हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान की है। फरमाते हैं, मैं इसलिए फितनों के मुतअल्लिक पूछता था कि ये ना हो कि कोई फितना बर्पा हो और मुझे उस फितने का इल्म ही ना हो और ला इल्मी में कहीं उस फितने का शिकार ना हो जाऊं। तो इस हदीस मुबारका से भी यह साबित होता है कि बंदे को फितनों के मुताल्लिक इल्म होना चाहिए। अब फितने ही अमूमन अलामात क़यामत के तौर पर बयान किए गए हैं। क़यामत की निशानियां फितनों की सूरत में रोनमा होंगी। उनमें बहुत सारी निशानियां ऐसी हैं कि जो वाक़या हो चुकी है, और कई ऐसी निशानियां भी हैं जिनका इस वक्त हम मुशाहिदा कर रहे हैं। कुछ वो निशानियां हैं जो मुस्तकबिल में आने वाली हैं। अलबत्ता इन सारी निशानियों को दो किस्मों में तकसीम किया है अहले इल्म ने। अलामात क़यामत सुग़रा, छोटी निशानियां, और अलामात क़यामा अल कुबरा, क़यामत की बड़ी निशानियां। छोटी निशानियां तकरीबन अहले इल्म ने अहादीस की रोशनी में कोई 131 की तादाद में बयान की है, जो कुरान से, बाज अहादीस से साबित है। अलबत्ता बड़ी निशानियां ये क़यामत के बिल्कुल करीब जाकर वाक़या होने वाली है।
پچھلے کئی جمعات میں امام مہدی اور اس کے پہلے اور اس کے بعد کچھ حالات تفصیل سے اور کچھ انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کیے تھے۔ امام مہدی آغاز ہیں ان قیامت کی بڑی نشانیوں کا، اور یہ وہ نشانیاں ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تار میں موتی پروئے ہوئے ہوں، دھاگے میں موتی پروئے ہوئے ہوں اور وہ دھاگا ٹوٹ جائے تو ایک دوسرے کے پیچھے موتی گرتے ہیں، یہ نشانیاں ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گی، یعنی ایک نشانی ابھی اختتام پذیر نہیں ہوگی کہ دوسری نشانی کا آغاز ہو جائے گا، اور یہ بڑے کم وقت میں پائے تکمیل کو پہنچیں گے۔ حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ ہی بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2901 ہے۔ فرماتے ہیں ہم بیٹھے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تھے، یعنی کمرہ آپ کا اونچی جگہ پر تھا، ہم نیچے والی سائڈ پر بیٹھے تھے، تو آپ نے اوپر سے جھانک کے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما تذاکرون، بھائی تم کس بات پہ آپس میں مذاکرہ کر رہے ہو، بات چیت کر رہے ہو؟ قالوا نذکر الساعہ، تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لن تقوم حتی ترون قبلها 10 آیات، فرمایا وہ قیامت واقعہ نہیں ہوگی جب تک تم 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو، جب تک یہ 10 نشانیاں نمودار نہ ہو جائیں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ فذکر الدخان، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھوئیں کا ذکر کیا، اس کی تفصیل بھی احادیث میں آتی ہے۔ البتہ یہ نشانیاں جس ترتیب سے اللہ کے نبی نے بیان کی ہیں ضروری نہیں کہ اسی ترتیب سے واقعہ ہو، آگے پیچھا ہو سکتا ہے، لیکن کنفرم ہے کہ یہ 10 نشانیاں پوری ہوں گی تب جا کر قیامت آئے گی۔ فذکر الدخان، اللہ کے نبی نے ایک دھوئیں کا ذکر کیا۔ احادیث میں تفصیل آتی ہے کہ یہ دھواں قیامت سے پہلے واقعہ ہوگا، اور اس دھوئیں کی وجہ سے سانسیں بند ہو جائیں گی، اور دوسری حدیث کو اگر ساتھ ملایا جائے تو اس کی کیفیت یوں معلوم ہوتی ہے کہ اس میں ایک ٹھنڈی سی ہوا چلے گی، اور اس کے ذریعے سے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اللہ اسے موت دے دے گا، پھر باقی رہ جائیں گے صرف کفار، بدکار، بے دین لوگ، تو ان پر قیامت واقعہ ہوگی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بالکل آخری نشانیوں میں سے ہے۔ والدجال، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ کیا۔ دجال سارے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے خوفناک فتنہ، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو فتنہ دجال سے خبردار نہ کیا ہو، اور فرمایا چونکہ میں آخری نبی ہوں اور یہ امت آخری امت ہے، لہذا اسی امت میں فتنہ دجال کا ظہور ہے۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ بعد میں کوئی امت ہی نہیں آنی ہے تو یہی امت فتنہ دجال کی شکار ہوگی۔ فرمایا جو اگر میں خود ہوا تو پھر تو تم سب کو بچانے کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں اس کے مقابلے میں۔
لیکن اگر میں نہ رہا تو پھر جن کے دلوں میں پختہ ایمان ہے ان کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالی کرے گا۔ دجال بڑا تفصیلی موضوع ہے، اللہ کے نبی نے اس کی نشانیاں، علامات، اس کی عادات اور اس کی تفصیل احادیث مبارکہ میں بہت ساری ذکر کی ہے۔ اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ پھر کسی جمعے کے اندر عرض کروں گا۔ وَدَابَةُ الْأَرْضِ، تیسری علامت وہ ہے کہ ایک زمین سے چوپایا نکلے گا۔ حدیث میں وضاحت آتی ہے یہ صفا پہاڑی سے نکلے گا۔ یہ عجیب الخلقت جانور ہوگا، انسانوں سے باتیں کرے گا اور اس کے ہاتھ میں قلم دوات ہوگی۔ یہ اس قلم کے ساتھ ہر ایک کی پیشانی پر نشان لگائے گا۔ مومن کا نشان ایمان کا لگائے گا، کافر کا نشان کفر کا لگائے گا، یہاں تک کہ اس کے بعد ایک دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، ہم میں مومن کون کون ہیں اور کافر کون کون ہیں۔ تو یہ بھی ایک تفصیل طلب علامت ہے، کسی جمعے میں انشاءاللہ تفصیل عرض کروں گا۔ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِن مَغْرِبِهَا، اور چوتھی نشانی آپ نے بیان کی کہ سورج مغرب کے بجائے مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ جہاں آج کل غروب ہوتا ہے وہاں سے یہ طلوع ہو جائے گا، اس کی بھی تفصیل ہے۔ البتہ یہ تین نشانیاں، دجال کا ظاہر ہونا، دابۃ الارض کا نکلنا اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ نشانیاں ایسی ہیں کہ اگر ان نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوگا نا، تو ان میں سے کوئی بھی نشانی ظاہر ہو جائے گی تو اس کے بعد کسی کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ کوئی بندہ ایمان لانا چاہے گا بھی تو قبول نہیں کیا جائے گا اگر پہلے سے مومن نہ ہوا۔ اگر ان نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے کسی نے نیکی کے اعمال نہیں کیے تھے تو ان نشانیوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد کسی کی نیکی بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس لحاظ سے یہ تین علامات زیادہ خوفناک ہیں کہ عموماً بہت ساری نشانیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو بندہ دیکھ کر ایمان قبول کرتا ہے، بھائی اب آخری وقت آ رہا ہے، لیکن ان نشانیوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد، کیونکہ یہ نمایاں ہے بالکل، دجال کا ظاہر ہونا ظاہر بات ہے قیامت تک ایک ہی دجال نے آنا ہے جو اس قدر خوفناک ہوگا۔ پھر مغرب سے سورج کا طلوع ہونا ایک ہی دفعہ ہوگا، پھر دعوت الارض زمین سے ایک ہی مرتبہ نکلے گا۔ تو یہ نشانیاں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھ کر بندہ ایمان تو قبول کرے گا لیکن اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ نیکیاں کرنے کی کوشش تو کرے گا لیکن اب اس کی نیکیوں کا اسے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ وَنُزُولُ عِیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، پانچویں نشانی آپ نے یہ بیان کی کہ آسمانوں سے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اس کے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو تفصیل سے اس کے متعلق بھی عرض کروں گا۔ وَيَاجُوجَ وَمَاجُوجَ، چھٹی نشانی یہ ہے کہ یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے۔ یہ ایک قوم ہے ترک نسل سے، ان کو ایک بادشاہ ذوالقرنین، جس کا ذکر سورۃ الکہف میں 16ویں پارے کے اندر تفصیل کے ساتھ آتا ہے، انہوں نے ایک وادی میں قید کر دیا تھا کیونکہ یہ بہت شریر لوگ تھے،
تو لوگوں نے ان کی شرارتوں کی شکایت کی تو انہیں قید کر دیا گیا۔ یہ بھی کافی تفصیل طلب موضوع ہے، صرف اشارہ کیا ہے، تفصیل پھر کسی دن انشاءاللہ۔ ساتویں نشانی وثلاثۃ خسوف، 3 واقعات زمین میں دھنسائے جانے کے ہوں گے۔ 3 واقعات فرمائے، ایک مغرب میں، ایک مشرق میں، اور ایک جزیرۃ العرب میں، اور یہ تینوں علامات الگ الگ ذکر کی گئی ہیں۔ دھنسانے کے 3 واقعات ہیں، لیکن یہ تینوں الگ الگ علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں قیامت کی۔ اس کی بھی تفصیل اللہ نے توفیق دی تو کسی دن عرض کروں گا۔ اور 10ویں نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وذکر ذالک، آپ نے اسی طرح ذکر کیا کہ نار تخرج من یمن، ایک آگ جو ہولناک قسم کی ہوگی یمن کے شہر عدن کے کنارے سے نکلے گی، تطرد الناس الی محشرہم، جو لوگوں کو دھکیل کر لے جائے گی محشر کے میدان کی طرف۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر آتی ہے۔ تو ان 10 کی 10 علامات کو اللہ نے توفیق دی تو ترتیب بار اگلے جمعے سے عرض کروں گا، اور ان کی تفصیلات میں زیادہ تر خوفناک فتنہ دجال کا ہے، اور وہ تفصیل طلب بھی ہے اور ضرورت بھی ہے اس کی، اس لیے کہ دجال کے متعلق بھی خصوصاً مرزائی قائدیانیوں نے بہت سارے شکوک و شبہات پیدا کر رکھے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رکھے، ہمارے ایمان اعمال کو سلامت رکھے، ہمیں ہماری اولادوں کو، اہل و عیال کو اللہ سلامتی عطا فرمائے، ہر طرح کی مصیبت اور فتنے سے ایمان پر اللہ استقامت عطا فرمائے۔ تب تک اللہ زندگی دے جب تک ہماری زندگی ہماری آخرت کے لیے بہتر ہو، اور تب اللہ موت دے دے جب ہم اس کے جنت کو حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔